बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंगल नेशनल करिकुलम SNC 2020 जिसकी बुक्स और प्राइमरी लेवल पे पॉलिसी वो ऑलरेडी आ चुकी है और नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह फॉर द मिडल एंड देन फॉर द हाई सेक्शन। इस पर काफ़ी मनसूख कम गुजरा हूँ वीडियोस में जो SNC पर डेवलप हुई हैं। एक आध मैंने शायद उसको रीड आउट की होगी या देखी होगी उन वीडियोस को। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके सब्जेक्ट वाइज उनकी हमने न सिर्फ यहाँ टीचर्स की अपने स्कूल में ट्रेनिंग की है और काफ़ी डीप उनको हमने उनकी एनालिसिस की है। करंटली हम तो आफाकी बुक्स को फॉलो कर रहे हैं। सो जो SLOs हैं और जो बेंचमार्क सेट किए गए हैं इस SNC में हम उसको कंपेयर कर रहे हैं उसी टेक्स्ट बुक के साथ और उसी में एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके हम उन्हीं बुक्स को इस ईयर में ले जा रहे हैं। सो नेक्स्ट ईयर वो स्टार्ट के जो बुक्स अवेलेबल हों और जो बेहतर बुक्स हैं अफोर्डेबल हैं उसको हम यूज़ करेंगे। वाकिफ SNC के हवाले से कुछ बातें हैं जो मैंने भी करनी है। उसमें कुछ जो एक्सपर्ट्स है जो जिन्होंने SNC पर काम की है उनके हवाले से भी है और कुछ जर्नल जो लोग इस पर बहस कर रहे होते हैं उस हवाले से भी है। सो बहस में जो मेन एक चीज़ जो आ रही है वो ये है कि बात स्कूल है कि हम ये टेक्स्ट बुक पढ़ा रहे हैं तो कैसे खुद प्राइवेट स्कूल मैनेज करेंगे वो करेंगे। सो इफ़ प्राइवेट स्कूल जो अगर इन चीज़ों को वो नहीं जानता है कि मेरे स्टूडेंट्स के क्या मेयारात होने चाहिए, क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए, उनके लिए क्या वो जो जैसे कहते हैं एक लिमिट या एक कंसर्न होने चाहिए कि इस लिमिट तक मैंने इस बच्चे की जो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है वो मैंने उस लिमिट तक पहुंचानी है। जो बेंचमार्क्स हैं या उसके मुताबिक जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑन दी स्पेशली यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज या थीम वाइज जितने भी SLOs हैं वो अगर एक प्राइवेट स्कूल या उन चीज़ों से वो नावाकिफ़ है, इट्स मीन्स कि वो एजुकेशन के ABC से भी नावाकिफ़ है। वो ना स्कूल है ना वो असातिज़ा कराम है अगर वो इन चीज़ों से नावाकिफ़ है। ये एक सिंपल सी बात है। बाकी वो टीचर तो आज मेरे ख्याल में दुनिया में बहुत सी कम बेश आपको नज़र आएंगे कि जो इल्म है उनके पास जो एक्सपर्टीज़ है जिस सब्जेक्ट को वो टीच कर रहे हैं वो तमाम की तमाम उनकी जो अपनी यहाँ कंप्यूटर पढ़ा है उसमें वो सेव हैं और उसको वो आगे ले जा रहे हैं। हर एक टीचर आज मजबूर है किसी टेक्स्ट बुक को उठाएं, किसी और रेफरेंस बुक को उठाएं और जा कर के आगे उसको वो पढ़ाएं। सो इस तरह टीचर तो हमें आजकल नहीं मिल रहा है, ज़ाहिर बात है। और वो उसी टेक्स्ट बुक में जो लिखा है बस उसी जिसे कहते हैं कि उसी का फॉलोअर है, उसी में जो लिखा है वो आगे उसको ट्रांसफ़र कर रहा है बच्चों में। तो शायद इसी वजह से इनके उसमें वही सवाल पैदा हो रहा है। बाकी ये दूसरी जो एक चीज़ जो गवर्नमेंट की तरफ से बार बार हो रही है और लोग भी उस पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी उस पर बात कर रहे हैं। इसमें बड़ी माजरत के साथ मैं कहूँगा कि जितने भी आप ख़ुसूसन अगर आप अरबी से वाकिफ़ हैं और कुरान मजीद जो अल्लाह के अल्फाज हैं, हम मखलूक हैं, हम उनके वो हमारा क्रिएटर है, उनका जो इल्म है वो एक समंदर है और उस इल्म से हमें बहुत एक शॉर्ट पोर्शन दिया गया है। सो हम जो थिंकिंग, हम जो क्वेश्चन रेज करते हैं वो उस इल्म की बेस पर करते हैं और वो अल्लाह के इल्म के सामने कुछ नहीं है। सो अल्लाह का जो इल्म का एक विजडम, एक इंस्ट्रक्शन, एक गाइडलाइंस है वो कुरान मजीद की सूरत में हमारे पास मौजूद है, महफूज हैं और सिर्फ यही अल्फाज हैं अल्लाह की जो महफूज तरीन हैं। महफूज तरीन है, महफूज है आज तक और until the last day of this world।
اور جہاں تک پھر اس کے بعد جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، تشریف لائے ہیں، انہوں نے اسی، کیونکہ جو قرآن مجید کی ریئل وزڈم ہے، یعنی اگر آپ کہیں کہ دنیا میں وہ کون سی شخصیت ہے جو قرآن مجید کی مکمل وزڈم کو وہ جان سکیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں۔ سو علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس پر میں نے ریسنٹلی ایک وہ دینی مدرسہ کے حوالے سے تھا آرٹیکل بھی لکھا تھا اور ایک ویڈیو بھی میں نے اپلوڈ کی تھی۔ ہم کافی کنفیوز ہیں نا کہ ریلیجیس وہ ہیں، سارا جتنا بھی علم ہے وہ قرآن مجید اور اللہ کا علم ہے، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے۔ آگے آپ اس کو جسے کہتے ہیں کہ ایکسپانڈ کر رہے ہوتے ہیں، اس پر باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو اشارہ ہوتا ہے یا جو چیز دی گئی، سمپل سی مثال دیتے ہیں، اکنامکس کا ایک پرنسپل ہے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ، رائٹ؟ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ آپ کے معاشرے میں ہے، یہ کسی انسان کی تخلیق نہیں ہے، یہ انسان کی تخلیق ہے۔ اللہ نے جب اس ورلڈ کو بنایا، یہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی ایک ایسی صورتحال یہاں کریٹ کی ہے جس کو میں نے تھوڑا سا انالیسس کیا ہے۔ سو آپ کا جو ریفرنس بک ہے وہ قرآن مجید ہے، آپ ہر جگہ میں قرآن مجید کی طرف جائیں گے۔ ویسٹ اگر ان کا میتھمیٹکس میں سپوز وہ ڈیولپ ہو گئے ہیں، فزکس میں ڈیولپ ہو گئے ہیں، سو یس دے لرن عربک، انہوں نے اسٹڈی کیا قرآن مجید کو، انہوں نے اسٹڈی کیا احادیث کو، انہوں نے جو مسلم سائنٹسٹ تھے، میتھمیٹیشین تھے اور فزکس کی جو ایکسپرٹس تھے اور باقی جو سائنسز کے ایکسپرٹس تھے، ان کو اسٹڈی کیا، خوب ڈیپ اسٹڈی کیا، اس کے بعد اس کو وہ آگے لے گئے، اور یہ اس طرح جائے گا۔ قرآن مجید خود کہہ رہے ہیں نا اس حوالے سے، اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ تو جہاں تک اس کا ہم ہیں، ہم پھر پیچھے رہ گئے، صحیح ہے۔ ہم نے وہ قرآن مجید میں جو وزڈم ہے جو ہے وہ ایک خاص حد تک بس اس کو حفظ کرنا ہے، پڑھنا ہے، وہ کرنا ہے، اس سے وہ چیز ہم نے حاصل نہیں کرنی اور اس کو ہم آگے نہیں جا سکے، وہ لوگ پھر جا سکے۔ اسی وجہ سے آج مجھے انگلش سیکھ رہی ہے کہ میں فزکس کو صحیح سمجھ سکوں، کیونکہ جو رائٹر ہے وہ انگلش والا ہے، سائنٹسٹ ہے یا رائٹر ہے، کریٹر ہے، انوویٹر ہے، جو بھی ہے وہ کر رہا ہے نا۔ سو مجھے پھر مجبور ہو جاتا ہوں نا، پہلے جس طرح وہ مجبور تھے and they went ahead۔ سو اگر کوئی مثلاً کسی کی طرف سے آبجیکشن آ رہی اسلام کا ریفرنس ہے یا اس کا ہے یا اس کے ساتھ ہے نا، سو بیسیکلی لیٹس کم اینڈ learn Arabic and study Quran, then you will not ask these questions, believe me, you will never ask these questions۔ لیکن چونکہ آپ اس ماحول میں نہیں پڑے ہوئے ہیں، اس ماحول میں یہ ایک ماحول کا اثر ہوتا ہے کہ آپ جس ماحول میں جس چیز میں آپ آگے جا رہے ہوتے ہیں پھر آپ کے لیے وہ چیز جو ہوتی ہے نا وہیں اسی پر آپ بات کرتے ہیں۔ تو علم ہمارا وہ ایک محدود ہے، اللہ کا علم جسے کہتے ہیں کہ وہ لامحدود ایک علم ہے، اور اسی لامحدود علم کے مالک نے ہمارے پاس قرآن مجید میں وہ علم دیا ہے جس کو ہم بڑے آسانی کے ساتھ کرٹیسائز کرتے ہیں۔ سو اس بات کو انسان جس طرح ایک مینجمنٹ ڈیسیجن لیتی ہے، سو امپلائیز کہتے ہیں کہ دیکھنا یہ اب مینجمنٹ کے پاس جو انفارمیشن جو نالج ہوتی ہے وہ اسی امپلائی کے پاس نہیں ہوتی ہے، سو وہ اپنی نالج کی بیس پر مینجمنٹ کی ڈیسیجن کو رانگ اور رائٹ کہتا ہے یا کہتی ہے بنسبت دوسرے اس کی۔ سو علم میں یہ تخصیص نہیں ہے، اور یہ تخصیص جو خصوصاً اس میں ہمارے دینی علماء بھی ذمہ دار ہیں اور باقی جو ذمہ دار ہیں جو 200-300 سالوں سے اس خصوصاً بر صغیر میں یہ جو چیزیں ہوئی ہیں کہ یہ دینی تعلیم ہے، یہ دنیا یا عصری تعلیم ہے، نو دس all are respected in وہ جسے کہتے ہیں جو نالج ہے وہ تمام جو ہے وہ الہی علم ہے، اس میں کوئی ڈسٹنگوش نہیں۔ ہاں یس آف کورس میں ابھی فزکس کی بک ریڈ کر رہا ہوں، دیٹس اٹ۔ ہاں قرآن مجید جو اللہ کے اپنے الفاظ ہیں اس کا اپنا ایک ثواب ہے، میں اگر اس کو حفظ بھی کروں تو ثواب ہے، وہ ایک علیحدہ ہے، وہ ہے تو ظاہر بات ہے وہ لیکن اگر میں فزکس کو میں اکنامکس کو اس کو میں حفظ کروں یا وہ کروں تو اس کو مجھے ثواب ملے گا نہیں۔ لیکن دونوں علم جو ہے وہ اسلامی علوم ہیں، سارا علم اسلامی ہے، سارا
وہ इस्लामी है और इसको वेस्ट भी रिकग्नाइज करते हैं। तो ये बहस बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। अगर फिर भी किसी के उसमें वो ख्यालात आ रहे हैं या जहन में ऐसी चीज़ें आ रही हैं, सो बड़ा इजी वे है, इट्स अ वेरी इजी मेथड। डू नॉट गो टू किसी आलिम के पास ना जाएं, किसी उसके पास भी ना जाएं, किसी फ़िक़्ह वाला के पास भी ना जाएं कि उसके पास जाएं। कुछ अरेबिक सीख लें, कुरान मजीद को रोज़ाना की बेस पर उसको फिर स्टडी किया करें, समझा करें, साथ में तर्जुमा का सहारा भी ले लें, इंग्लिश उर्दू में कोई मसला नहीं है। हदीस का वो देखिए, बिल्कुल आपका जहन ओपन और ब्रॉड होता जाएगा। फिर आपके ये क्वेश्चंस नहीं होंगे कि ये देखो ना ये सारा मसला, बल्कि बहुत लोग इसको क्या कहते हैं तालिबानाइजेशन है, या वो उसकी वर्डिंग वो कहते हैं, या वो जिस तरह कहते हैं। सो एक्चुअली जो रियल इस्लाम है वो आपको उस हवाले से आपको उसकी जो वो चीज़ है वो नज़र आ जाएगी। सो ये बात हुई उस हवाले से इस्लाम और एजुकेशन के हवाले से। इस पर डिटेल में ये क्योंकि डिटेल टॉपिक है तो मैं सिर्फ यहाँ पर एक शॉर्ट वो कर रहा हूँ ना। अच्छा, दूसरा स्कूल्स पर टीचर्स पर हम आते हैं। टीचर रोज़ का ट्रेनिंग हो रही है, वर्कशॉप हो रही है। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, ये मैं बदकिस्मती का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, बदकिस्मती से उस्ताद मौलम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से उसने क्वेश्चन किया कि आपकी कोई ख्वाहिश, मतलब आप इतनी बड़ी सल्तनत के खलीफा हैं, आप प्राइम मिनिस्टर हैं या प्रेसिडेंट हैं, इतने बड़े उसके, तो आज अगर हमारे पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो तो इस छोटी सी कंट्री के हैं या किसी और कंट्री के, वो तो एक बड़ी मुमलिकत के हैं, क्या वो ख्वाहिश है कि काश इफ़ आई वर अ टीचर, कि अगर मैं मुअल्लिम होता, एक टीचर होकर एक उस्ताद होता। और ये जो मुअल्लिम का जो वो है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर उनसे पूछे जाए कि वो स्पेशलिटी है मुअल्लिम, अना बरस मुअल्लिम, कि मुझे मबूस किया गया, मुझे भेजा गया है मुअल्लिम एज अ टीचर, ये रोल है। और हर एक उस्ताद अगर इस प्रोफेशन में है तो इस मुअल्लिम के जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो पेशा है वो उन्होंने इख्तियार किया। और हम क्या करें, हम क्या करेंगे बताएं? सबसे आसान तरीन कोई जॉब मिले, अच्छा टीचिंग करें, टीचिंग कैसे आसान है? आप इवन गोल्ड मेडलिस्ट हो केमिस्ट्री में, यू कैन नॉट बी अ टीचर अगर आप में वो टीचिंग क्वालिटीज ना हो। और टीचिंग क्वालिटी सिर्फ ये नहीं है कि आपको क्लासरूम इंस्ट्रक्शन मेथडोलॉजी पर आपको अबूर हासिल हो, क्लासरूम मैनेजमेंट या बिहेवियर मैनेजमेंट पर आपको अबूर हासिल हो, चिल्ड्रन साइकोलॉजी पर आपको अबूर हासिल हो। सो ओके, नो, नॉट ओनली दिस वन, जो एटीट्यूड्स हैं, जो मॉरल वैल्यूज हैं, जो करेक्टर है, वो आप में 100% हो। आप बच्चों को करें कि सुबह सवेरे उठा करें। एज अ टीचर अगर आप नहीं उठते, यू कैन नॉट टीच, यू आर नॉट अ टीचर। So do not come with a degree, with a gold medalist that I'm a teacher. You cannot be. You cannot be. A teacher either will be by birth पैदाइश से, या वो उस्ताद होगा, या उसमें ये क्वालिटीज पैदा होती जाएंगी और फिर वो उस्ताद होगा। अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में हम क्या करें, सबसे आसान तरीन और वो है, और उसकी जिम्मेदार ऊपर से लेते। आज आपका जो प्राइम मिनिस्टर है वो एजुकेशन मिनिस्टर को सलूट सलाम, जब वो कैबिनेट वो एजुकेशन मिनिस्टर सब खड़े हो जाए ना, और एजुकेशन मिनिस्टर चेयर पर बैठा और प्राइम मिनिस्टर नीचे बैठा, ऐसी रोल मॉडल मुझे पेश कर सकते हैं? जब ऊपर की सतह पर आप टीचर की वो इज्जत और वो चीज नहीं कर सकते, नीचे सतह पर आप तवक्को रखना चाहते हैं और फिर उसे आप कौम बनाना चाहते हैं। ये टीचर का, ये जो आप इस तरह के असातिज़ा किराम को आप हायर करना चाहते हैं, वो कैसे करेंगे? जस्ट बाय दिस ट्रेनिंग्स, इस ट्रेनिंग्स के जरिए आप करेंगे। यू हैव, आपको टीचर्स की जो एजुकेशन है उसको बहुत सख्त तरीके से इतना मुश्किल करना है कि व्हाट इज सीएसएस क्या है, इज योर अटेम्प्ट टू पास इट। आज आपका एसीडीसी इतना वो होता है कि जैसे वो बादशाह होता है, एक खाकरोब से मेरे लिए उसकी क्या कोई बड़ी हैसियत नहीं है, लेकिन वो एक उस्ताद की बहुत बड़ी हैसियत होती है। आप उस सिस्टम को बेहतर करें,
اساتذہ کرام کی کہ واقعتاً جو بائی برتھ ٹیچر ہیں یا جن میں وہ کوالٹی ہے انٹرسٹ ہے وہ بننا چاہتے ہیں وہ ان کو ایجوکیشن دے ان کو ٹرین کرے پھر ان کو ہائر کرے. آج میں بلیو اگر اسی اسٹینڈرڈ پر آپ چلے جائیں آپ کے گورنمنٹ اسکول کے 90% ٹیچرس کو آپ کو ٹرمینیٹ کرنا پڑے گا, اسی طرح پرائیویٹ اسکول کے. سو جو پیور آپ کے پاس ٹیچر رہ جائیں گے وہ آ جائیں گے اسکولز میں اور مدارس میں, اور جب وہ آ جائیں گے پھر دیکھیے کہ آفٹر 10-15 ایئر یہ آپ کو کیسی نیشن دیتی ہے. لیکن چونکہ ہم نے ٹیچنگ ایجوکیشن یہ جو پروفیشن ہے, یہ جو معلمی کا ایک عظیم رتبہ ہے, استاد کا ایک عظیم رتبہ ہے, اس کو ہم نے جسے کہتے ہیں کہ کوئی وہ ویلیو ہی نہیں دیے, کوئی حیثیت ہی نہیں دیے کہ یہ ہے کیا. سو آئی ایم سوری میں بڑی ذرا سخت اس میں کی ہے اس حوالے سے, کیونکہ ہم باتیں تو بہت زیادہ کر لیتے ہیں لیکن جب ایکچولی پریکٹیکل اس میں آتے ہو نا آپ اوکے ویری گڈ سبجیکٹ اسپیشلٹی نیسیسری. میں فزکس پڑھا رہا ہوں تو مجھے فزکس میں کافی میرے وہ ہونے چاہیے نا, ایکسپرٹ ہونا چاہیے نا. اس کے ساتھ کس طریقے سے میں نے ڈیلیور کرنا ہے. لائک فار ایگزامپل اف یو آسک می, جتنی ٹیچنگ میتھڈالوجیز ہیں میں نے بچوں کو پڑھا کر کے سیکھی ہے, میں نے بک سے نہیں سیکھی, آئی ایم سوری ہے, اور جو سیکھی ہے وہی بکس میں لکھی ہے. سو آئی ایم انوینٹر ایک حوالے سے ہو جاتا ہوں, لیکن ایکچولی انوینٹر تو یہ تو ایکچولی ہے سوشل سائنس. سو واٹ مین سوشل سائنسز. سو جو ٹیچنگ میتھڈالوجی ہے, اسی طرح دوسرا کیا ہو گیا ہے بیہیویئر مینجمنٹ ہے. جو بیہیویئر مینجمنٹ تو آج اتنا ضروری ہے کہ آپ کا ہر پیرنٹس ڈپریشن اور ٹینشن اس وجہ سے وہ سارا ملبہ بچوں پر گر رہا ہے, اور اس وجہ سے بچوں کی ایسی ایسی آپ کو وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ جیسے وہ اب نارمل بچے ہوں آپ کو اسکول میں جو آ رہے ہوتے ہیں نا. سو اٹس اے مین ٹاپک. اور چلڈرن سائیکالوجی کوئی ٹیچر اس سے واقف نہیں ہے. ٹیچر تو چھوڑیں, ایک تو یہ جو سائیکالوجی کا سبجیکٹ خصوصاً بچوں کی نفسیات کے حوالے سے ایٹ لیسٹ 10th لیول یا 12th گریڈ یہ کمپلسری کریں, خصوصاً فیمیل اسٹوڈنٹس کے لیے, کیونکہ وہ آگے مائیں بنیں گی. اور ماں کا جو سب سے عظیم وہ ہے وہ ٹرین اینڈ ایجوکیٹ ہے, علم اور تعلیم دینا ہے جو استاد کرتا ہے. وہی استاد گھر میں ماں ہوتی ہے. اللہ مجبور نہ کرے کہ وہ مثلا وہ کمائی کے پیچھے جائے یا کہاں جائے نا, اور اپنے بچوں کو کسی اور کے حوالے کر دے, کسی 2-3 سال کے بچے کو اسکول بھیج دے. میں تو اس کے فیور میں تو کہہ رہا ہوں کہ 7 سال کا بچہ تک گھر میں ہی رہے, گھر سے باہر نہ آئے. اس کے بعد اسکول 8 سال کی عمر میں آ جائے بچہ اسکول یا مدرسے یا مکتب میں. اس وقت اس کے استاد استانی جو بھی معلم ہے معلم ہے وہ اس کی امی ہے, نہ کہ والد. والد کو فزیکل وہ دی ہے جس طرح روزی روٹی ہے اسلام کی. میں وہ روزی روٹی کمانا اپنی پوری فیملی کے لیے, جس پر ڈے آف ججمنٹ قیامت کے روز پوچھا جائے گا. ہسبینڈ سے پوچھا جائے گا, وائف سے پوچھا نہیں جائے گا. یہ بچوں کو کھانا نہیں مل رہا ہے, ان کو صحت اچھی نہیں مل رہی, ان کی تعلیم کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہے یا وہ نہیں ہے, والد سے پوچھا جائے گا, والدہ سے نہیں پوچھا جائے گا. رائٹ. لیکن بچوں کی جو تربیت ہے وہ والدہ سے پوچھی جائے گا, والدہ. سو اگر وہ بچوں کی نفسیات کے حوالے سے ان میں کافی شعور ہو بائی برتھ سے پہلے اور آفٹر دا برتھ, اور پھر اس طرح 3-4 سال تک, تو وہ بچوں کو صحیح طریقے سے علم آگاہی دے کر کے پھر اس کے بعد مکتب بھیج سکتی ہے. پھر اسکول یا مکتب یا مدرسہ جہاں بھی وہ جاتے ہیں, ایکچولی میں یہ نام لوگوں کے لیے لے رہا ہوں, میرے لیے اسکول مکتب مدرسہ ایک ہی ہے, ایک ہی جگہ ہے کہ یہاں پر اس کے بعد پھر اسکول میں, تو اسکول میں ظاہر بات ہے 5-6 گھنٹے کو بچہ رہے گا, پھر اس کے بعد پھر وہیں گھر جاتا ہے. تو اگر والد سپوز جاب پر ہے یا بزنس میں ہے تو وہ تو شام کو آئیں گے نا, تو صبح سے شام تک پھر امی استاد ہیں استانی ہیں. لیکن ہم نے ایک خاتون کو بس گھر کے کام یہ جھاڑو, وہ تو مرد اور عورت کے لیے یکساں ہیں, سالن پکانا. لیکن کیونکہ خاتون اگر سپوز گھر میں ہوتی ہے تو زیادہ ٹائم ملتا ہے بنسبت ایک مرد کو کہ وہ اگر وہ چائے پکا لیں یا سالن پکا لیں یا وہ پکا لینا. سو ایکچوئل جو رول ہے ایک فیمیل کا گھر میں وہ یہ ہے کہ ٹو ایجوکیٹ اینڈ ٹرین دا کڈس, ان کی تعلیم و تربیت ہے.
اس حوالے سے یہ جو ٹیچر اس پر میں درخواست کیا اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں کہ کیونکہ جب ایک ٹاپک آ جاتا ہے اس ٹاپک پر میں بڑا جسے کہتے ہیں وہ سخت جاتا ہوں نا. تو ہماری گورنمنٹ کو اس حوالے سے بہت سوچنا چاہیے نا. میں تو سمجھ رہا ہوں نا ایک تو گورنمنٹ جاب کے حوالے سے تو میری اپنے ایک وہ ہے نا کہ سارا ٹیکس پے کا یہ گورنمنٹ ملازمین تنخواہیں کھا رہے ہیں اور اس کے بعد جب ریٹائر ہو جاتے ہیں پھر پینشن کے پیسے کھا رہے ہوتے ہیں نا. تو بھائی آ جائیں کنٹریکٹ بیس پر کرے 3 سال اگر پرفارمنس نہیں تو کوئی گورنمنٹ جاب نہیں ہے. عجیب ہم نے ایک پتہ نہیں نظام بنایا ہے. باہر کے ٹیچر کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ قوم کو بہتر کرنا چاہیں آج گئے 90% جو آپ کی گورنمنٹ ٹیچرز ہیں ان کو ٹرمینیٹ کریں. اسی طرح پرائیویٹ اسکولوں پر چیک اینڈ بیلنس کریں. اچھا اسی ایس این سی کے حوالے سے پہلے تو ہاں پرائیویٹ اسکولس میں ان اسکولس کی سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, زیادہ تر اسکولس صحیح ہے جو بس کھلے ہیں اور ایجوکیشن سے ان کا کوئی اتنا خاص واسطہ بھی نہیں ہے لیکن بس وہ چلا رہے ہوتے ہیں نا. تو ان کا پرائیویٹ اسکولس کا ایس این سی میں جو امپلیمنٹیشن ہے وہ بھی اس سے کر سکتے ہیں نا. لیکن اگر وہ اس کے لیے وہ اس کو ریڈ آؤٹ کرے ٹرین کرے بچوں کو, لیکن چونکہ ہر ایک وہ اپنے سیلف تک محدود ہیں. وہ نہیں چاہتے ہیں کہ جس طرح ہر 10-15 سال آپ کا فیوچر بنتا ہے. مثلا میں ٹیچر ہوں اور 30 سال میں نے ٹیچنگ کی ہے یا 25 یا 40 سال میں نے ٹیچنگ کی ہے تو میں نے 2-3 فیوچرز کو کریٹ کیے نا. سو کیا میں نے وہ جو فیوچرز ہیں وہ صحیح طریقے سے کریٹ کیے ہیں یا نہیں کیے, یہ ایک مین چیز ہے. اچھا لائف سکلز اس طرح پھر ذرا آگے جائیں سافٹ کمپٹنسیز آ جاتی ہیں اس میں, اور کریکٹر ایجوکیشن ہے جس سے ہم بالکل ناواقف ہیں, ہمارے اساتذہ کرام ناواقف ہیں اور نہ ان چیزوں کی. تو اسی نیو جو ایس این سی کی جو بینچ مارکس ہیں کافی یا ایس ایل اوز ہیں اس میں کافی یہ چیزیں کسی حوالے سے نمایاں ہیں. باقی ہم تو اپنے اسکول میں ایک علیحدہ ان کے لیے پیریڈ لے رہے ہیں نا کریکٹر ایجوکیشن کے حوالے سے, لائف اسکل کے حوالے سے. تو یہ بہت ضروری ہے, یہ بہت ضروری ہے اور اس کو ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی ان چیزوں پر بالکل زور نہیں دیا جا رہا ہے. اچھا دوسرا ایجوکیشن کو اوور آل, کیونکہ ایک میں سپوز میں یہ سوچ رہا ہوں دوسرا سوچ رہا ہوں اگر گورنمنٹ لیول پر ایک چیز ہو جائے, میں نالج حاصل کر رہا ہوں ایک پاور حاصل کرنے کے لیے, وہ پاور ہے وہ وزڈم ہے جس سے میں اپنی جو روح ہے جس روح کی بیس پر مجھے ڈگنیفائڈ اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے نا اس کو جسے کہتے ہیں غذا, وہ یہی علم ہے. سمجھ آ گئی بات؟ سو یہ علم یہ جو تعلیم میں حاصل کر رہا ہوں اس لیے نہیں حاصل کر رہا کہ مجھے پرسوں جاب مل جائے گی یا میں اس پر بزنس کروں گا. یہ چونکہ ہم ایک مادہ پرستانہ ماحول میں رہ رہے ہیں, میٹریلسٹک اپروچ کے ساتھ ہم جا رہے ہیں, وہ چیز تو آپ کو آلریڈی کریں گے. مثلا میں ایکسپورٹوں کی چیز میں تو وہی چیز مجھے ملے گی, دوسرے کو تو نہیں ملے گی. وہ سیکنڈری آبجیکٹیو ہے, لیکن ہم نے سیکنڈری آبجیکٹیو کو اپنی فرسٹ آبجیکٹیو بنا کر کے بس ہم اسی طرف رخ کیے ہوئے ہیں اور اسی بیس پر ہم جا رہے ہیں. اور ایجوکیشن کو جاب سے اور ان چیزوں سے بالکل جسے کہ ایک ریلیٹ کیا ہے اور وہ کیا ہے نا. خزارہ ایجوکیشن آپ کی اس کی. اچھا پھر کہتے ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کسی کے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری وہ بدتمیزی کرا ہوگا, ڈاکٹر ہوگا یا وہ جس طرح ایک دفعہ یہاں میں نے دیکھا تھا لاہور میں کچھ ہڑتال ہوا تھا, ڈاکٹرز تھے اور وکیل تھے اور بڑا غنڈہ گردی کر رہے تھے, بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ایکچولی ان کی وہ تعلیم و تربیت نہیں ہوئی جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ وہ والدہ کی گود سے شروع ہو جاتی ہے پھر یہاں پر استاد کراتا ہے. وہ تعلیم و تربیت اس کی نہیں ہوئی ہوتی ہے. وہ میتھس میں ایکسپرٹ ہوتا ہے, وہ سوشل اسٹڈیز میں ایکسپرٹ ہوتا ہے, سائنسز کے سبجیکٹس میں ایکسپرٹ ہوتا ہے, یا لینگویج میں اس کے پاس ایکسپرٹیز ہوتی ہے, عربک میں, انگلش میں, اردو میں, اوکے. لیکن اس کے پاس وہ ایکچوئل جو علم حاصل کرے جس چیز کی وہ چیز نہیں ہوتی ہے. اس کی میں ایک مثال دے دوں. ایک بندہ ہے وہ آ کر کے اس نے حفظ قرآن کیا ہے, رائٹ. تو اس نے حفظ قرآن کیا ہے, اس کے پاس نالج ہے اس کا کہ جو اللہ کے الفاظ ہے وہ اس نے یاد کیے. اگر میں ان سے پوچھوں کہ ان آیات کا مجھے بتا دے اللہ کیا فرما رہے ہیں تو ان کو معلوم نہیں ہے, اس کے پاس نالج نہیں ہے, علم نہیں ہے, رائٹ. اس کے بعد وہ کیا فرما رہے ہیں ایکچولی اس کو کیسے پریکٹیکل شیپ میں پھر وہ کرنا نا وہ چیز سے بھی ناواقف ہے. تو اسی وجہ سے ہمارے جتنے بھی معاشرے میں آ رہے ہیں, مثلا ایک پولیس مین پولیس آ گیا یا پولیس آفیسر ہو گیا یا وہ ہو گیا یا ڈپٹی کمشنر ہو گیا نا,
تو مثلا کوئی کسٹمر آ گیا یا کوئی ایک پرسن آ گیا ملنے کے یا کام کے لیے، یہ خود اٹھ کر جی سر بیٹے وہ کیا کوئی ڈی سی ایسا کر سکتا ہے کیا؟ کیونکہ اس نے وہ علم حاصل نہیں کیا، وہ تعلیم اس کے پاس ایک ڈگری ہوگی، رٹے لگائے ہوں گے نا، اور وہ کیا ہوگا اور ایگزام اور اس پر وہ تقریر بھی کر سکتا ہے. یہ صرف یہاں تک نہیں، وہ علم اس کے اندر نہیں گیا، وہ جسے کہ تعلیم و تربیت وہ اس کے اندر وہ نہیں ہوئی نا. اور اس کا کیا ہے نا، ہمارے مدارس، ہمارے مکاتب، ہمارے جو والدہ کا مکتب ہے گھر میں وہ، اور ہمارے اساتذہ کرام وہ چیز پیدا نہیں کرے، ان میں خود وہ چیز نہیں جب وہ پیدا کر لیں، رائٹ. اور اسی طرح ہم نے جو گورنمنٹ جابس ہیں یا جو ٹیسٹ وغیرہ، آپ نے میٹرک میں اتنے نمبر لیے ہوں اور آگے جا کر کے 12 گریڈ میں اتنے مارکس لیے ہوں اور جا کے گریجویشن میں اتنے مارکس لیے ہوں، یہ پرسنٹیج بنتا ہے اور ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لگے اس کا 10-20% وہ آپ کو جاب مل گئی. یہ کیا ہو گیا؟ جب تک آپ ان مارکس سسٹم کو، یہ جو اس کے مارکس اتنے ہیں یہ ختم نہیں کریں گے، بلیو می، جب تک آپ اس مارکس سسٹم کو ختم نہیں کریں گے آن ایوری لیول، کہ جب بھی گورنمنٹ کی جاب ہو، کہیں پر ایڈمیشن ہو، کہیں پر کوئی چیز ہو، کم ہیئر اینڈ گیو دا ٹیسٹ. آپ کے پاس نالج ہے، علم ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، پاس دا ٹیسٹ. اف یو پاس دا ٹیسٹ you can get this job. If you cannot, I'm sorry, you might be a gold medalist. That keep in your pocket. وہ اپنے پاکٹ میں رکھیں اور آپ کے جائیں، آپ سروے کر لیں، ریسرچ کر لیں. You will find out میجورٹی آپ کو وہ جو بورڈ کو ٹاپ کرنے والے ہوتے ہیں. اچھا آپ نے اکثر اسکول میں دیکھا، ہم نے اپنے اسکول میں یہ ہیں، اچھا بچے کہتے ہیں سر ایگزام آئے گا پھر یاد کریں گے. عجیب ایگزام آئے گا پھر یاد کریں، کیا مطلب ہے؟ میں آج ایز اے ٹیچر آپ کی کلاس روم میں آیا اس لیے کہ آپ کو میں سکھاؤں، اور سیکھنے کے بعد میں آپ کی اسیسمنٹ اسی 40 منٹ کے دوران کر لوں اور آپ سے پوچھ لوں کہ آپ کو آیا ہے. یس، سیکھ لیا ہے، ہم سیکھیں گے، ہم یاد کریں گے. سیکھ لیا ہے، ابھی اس کے بعد آپ ایز اے ہوم اسائنمنٹ وہاں ریویژن کریں گے یا ذرا ایڈیشن اس میں وہ آپ ایڈ کریں گے، یا جب ایگزام آئے گا دوبارہ سے ریوائز کریں گے. سیکھنا سیکھ لیا ہے. 8 گریڈ کا بچہ آپ جائیں 5 گریڈ کی سائنس کا پہ ٹیسٹ لے لے، وہ پھر مجھے تو نہیں معلوم. کیوں نہیں معلوم؟ ٹیچرس کو نہیں معلوم کہ میں کن مقاصد کے تحت یہ چیزیں پڑھا رہا ہوں، اور بچوں کو نہیں سمجھا رہا کہ بچوں کو معلوم ہو کہ ہم کیوں یہ لائف سائنسز ہم پڑھ رہے ہیں. سپوز بھائی اس کا ہے نا، تو لائف سائنسز ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، کیا ریزن کیا نہ بچوں کو پتہ ہے. وہ کیسے کوشچن کرے جب ٹیچر ہی اس کو کچھ نہیں کرے گا؟ تو سارا وہ جسے کہتے ہیں رٹا میمورائزیشن، وہ سارا آپ کے ہر ایک اسکول میں جاری ہے، ہر ایک چیز میں، ہر ایک جگہ پر یہی رٹا اور وہ چیز جاری ہے. وہ چیز اس میں خود ہے نہیں کہ وہ چیز پیدا ہو سکے. تو اس چیز پر کہ جو مارک سسٹم ہے، گورنمنٹ کو چاہیے کہ جلد از جلد اس کا خاتمہ کریں. اور ساتھ میں اس میں مثلا میں حیران ہوتا ہوں کہ اپنے آپ کو اساتذہ کرام کرتے ہیں، پھر چیٹنگ کر کے نقل اور اس سے وہ آ کر کے پھر ہم قوم پتہ نہیں کیا ہے نا. اچھا دوسرے بکس کے حوالے سے ہیں 800 روپے، جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 800-900 روپے آ جاتے ہیں، پورا سیٹ آ جاتے ہیں جو گورنمنٹ کے پبلشرز وغیرہ ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر 900 سے بھی بڑھ جائے نا، 1200-1400 روپے ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ذرا تھوڑا سا اسٹینڈرڈ کہ وہ جو پیج ہے وہ ذرا پیارا ہو، وہ ہونا. میں خود ابھی کہہ رہا ہوں کہ اگر ذرا پیارا ہو، ذرا اچھا میں ریڈ کر سکتا ہوں، ایک وہ ایسے دیکھوں گا. سو وہ کریں. اور پرائیویٹ پبلشر، اب بات میں ان پر کمنٹ نہیں کروں گا نا کہ ان کا تعلیم کے ساتھ کتنا تعلق ہے اور پیسہ کمانے سے کتنا تعلق ہے. اور جن پبلشر کا تعلیم کے ساتھ تعلق ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہ ان میں وہ سیوک ویلیوز ہیں کہ یہ جو ملک ہے اس کو ہم نے آگے لے جانا ہے، ترقی دینی ہے، اور اس کا مستقبل یہی بچے ہیں. اس کے لیے میں یہ بزنس کر رہا ہوں، اور اپنے بزنس کے ٹائم سے جو منافع مل رہا ہے وہ مجھے مل رہا ہے. میں زیادہ اس سے کروڑ پتی ارب پتی نہیں بننا چاہتا ہوں، لیکن اصل موضوع وہ ہے. تو ان کی بکس وہ پازیٹیو ہیں. لیکن جو اس سے کروڑ پتی اپنے آپ کو بنانا چاہتے ہیں پرائیویٹ پبلشر، تو ان کا مین شاید آبجیکٹیو ہی ارننگ ہو، rather than focusing on giving a good something to the future of this nation. So یہ کچھ ایس این سی کے حوالے سے ہو کہ میری تو یہی گزارش ہے تمام پرائیویٹ اسکول سے. گورنمنٹ اسکول والے تو وہ کریں، میں نے یہاں اپنے لوکل ایریا پر بھی کافی اسکول کو کہا کہ اگر اس پر آپ کو مزید اپڈیٹ یا ٹریننگ چاہیے ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں ایس این سی کے حوالے سے.
لیکن چونکہ ہمیں ایز اے مجموعی طور پر ہر پاکستانی میں وہ سیوک ویلیوز ہم میں ختم ہو چکی ہے. ہم اپنے لیے سوچتے ہیں اور ملک کے لیے یا اپنے معاشرے کے لیے یا اپنی سوسائٹی کے لیے یا اپنے محلے کے لیے ہم نے کبھی نہیں سوچا ہے, اور نہ ہم نے اس حوالے سے سوچنا ہے. جب تک وہ چیز ہم میں وہ پیدا نہیں ہوگی ان بچوں, کیونکہ استاد کسے کہتے ہیں؟ استاد وہ ہوتا ہے کہ ہر بچے کو جو اس کے اندر پڑھ رہا ہے, تعلیم حاصل کر رہا ہے, اس کو ایسا سمجھے جیسے اس کا اپنا بلڈ کا بیٹا یا بیٹی ہو. تو جب وہ اس کو ایسے ٹریٹ کرے گا آٹومیٹکلی چیزیں وہ چینج ہو جائیں گی نا, لیکن اس چیز کا فقدان موجود ہے. آپ کے پاس آج سائنٹسٹ پیدا نہیں ہو رہے ہیں. آپ یونیورسٹیز میں جائیں نا تو مجھے کبھی کبھی بڑا عجیب سا احساس ہوتا ہے کہ یہ کس قسم کے ایک فریز یا فروزن ٹائپ مائنڈ کے لوگ نکل آ رہے ہیں نا, اور ان کو بالکل پتہ نہیں ہے. ہاں بس ایک میٹرسٹک اپروچ کیا کہ میں کتنا پیسہ کما لوں اس سیکھتے رہا ہے, لیکن مجھے یہ کہ تحقیق, جستجو, ایک ریسرچ سائنٹسٹ بننا, اور پھر جا کر کے مثلا اتنا وہ نہ کہ فزکس میں خود تھیوری لکھنا ہے. اردو میں اگر سائنٹسٹ بن جائے اس نے اردو میں تھیوری لکھیں گے, سارا ویسٹ مجبور ہوگا کہ وہ اردو سیکھے آپ کی تھیوری کو ریڈ کرنے کے لیے. ٹرانسلیشن سے تو ان کی اتنا سمجھ نہیں آئی. ٹرانسلیشن سے تو فائدہ, کوئی بھی چیز آپ نہیں سمجھ سکتے, قرآن مجید بھی نہیں سمجھ سکتے اس طریقے سے, تو وہ اردو کے ساتھ. لیکن کوئی ہوا ہے ہم میں وہ چیزیں نہیں ہوئی ہیں, بس ایک خاص اس حد تک جا رہے ہیں. تو گورنمنٹ سے بھی اس حوالے سے یہ وہ کرنی ہے نا. اور دینی مدارس کے حوالے سے میں نے ابھی ریسنٹلی وہ کیا نا کہ اگر گریڈ 8 تک دینی مدارس میں اور یہاں پر ایک سیم کریکولم, سیم یعنی جس طرح اسکول میں ہے اس دینی مدارس, اور وہ فیس بھی لے لیں, وہ ایک الگ ٹاپک ہے جس پر میں کافی ڈسکشن کی ہے. اس کے بعد بچے کے انٹرسٹ پر ہے. یہ انفارچونیٹلی ہوا ہے کہ اگر بچہ غریب ہے تو وہاں کیوں جائے نا. مجھے دلچسپی ہے, انٹرسٹ ہے, کہ قرآن مجید سے مجھے بڑی شوق ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس کے وزڈم, اس کی میں اور جاؤں. ظاہر بات ہے پھر مجھے اور تفاسیر اور چیزیں آئی ایم سوری اس میں جا سکوں. تو ظاہر بات ہے مجھے پھر وہاں جانا چاہیے, خواہ میں بڑے ایک لینڈ لارڈ کا بیٹا کیوں نہ ہوں, مجھے اس انسٹیٹیوٹ کا وہ کرنا چاہیں. اور اسی طرح یعنی پھر وہ, اور ایٹ لارجر لیول آپ کی جو یونیورسٹیز ہیں ہماری, ایم اے اسلامیات, ایم اے عربی ایشو کری ہیں, وہ انسٹیٹیوٹس موجود ہیں مدارس. آپ لوگ کیوں کریں؟ اور ہماری یونیورسٹیز کو بھی 2 بلکہ 3 مین, ایک تو لینگویجز کے علیحدہ ہو, سوشل سائنسز کے علیحدہ ہو, اور پھر نیچرل سائنسز کی علیحدہ یونیورسٹیز, سب کو مکس کیا ہے, ہر ایک چیز ملا رہا ہے کہ میں یہ افر کروں, میں یہ افر کروں, میں یہ افر کروں. کیونکہ میں تو ابھی اسی پر ریسرچ بھی کر رہا ہوں اور وہ کام کر رہا ہوں نا کہ اسکول لیول کے بچوں میں ایک ایسی کنسیپٹ بلڈ اپ ہو جائے نا کہ کیونکہ خود کیریئر ایڈوائزنگ میں میری وہ ہے ایکسپرٹیز ہے. ابھی تو تھوڑا سا ذرا سائڈ لائن ہوا ان سے, کہ ایٹ لیسٹ ایون 8 گریڈ سے پہلے کہ بچوں میں یہ وہ رجحان کہاں ہے اس بچے کا. اگر وہ سوشل سائنسز کی طرف جا رہا ہے اس کو وہاں نہیں, اگر وہ نیچرل سائنس کی طرف جانے اس کو وہاں اس طرف پش کرے, تاکہ 8th کے بعد بالکل اس کے لیے راہیں ایک اوپن ہو 9th میں کہ ویدر. لیکن آپ کو میجورٹی ہر ایک سائنس پڑھ رہا ہوگا, ہر ایک سائنس بایو فزکس یا کیمسٹری پڑھ رہا ہوگا. اب میں نے خود اکنامکس پڑھی, میں کہ جس نے اکنامکس نہیں پڑھی ہے وہ اپنی لائف کو کنٹرول ہی نہیں کر سکتے. یہ اتنا اہم اور امپورٹنٹ مضمون ہے معاشیات, جس کے بانی میں نبی پاک کو سمجھتا ہوں, جس کا سارا ماخذ قرآن مجید سے ہے. باہر کی یہ ایک شارٹ میں نے ایس این سی کے حوالے سے وہ کی تھی. اس میں کئی وہ ہوتی ہیں. گورنمنٹ کو 2 حوالوں سے وہ توجہ کرنی چاہیے نا. ایک تو انگلش, ظاہر بات انگلش کے لیے ہم مجبور ہیں نا کہ انگلش لینگویج, ہم ہمارے اسکول میں بھی بہت اسکولوں میں, پرائیویٹ اسکولوں میں بھی انگلش میڈیم تو لکھا ہے, لیکن ایکچولی ساری اردو ہی چلتی ہے. جس طرح لینگویج سیکھتے ہیں تو لسننگ اینڈ اس کے بعد اسپیکنگ ہوتی ہے نا, اسپیکنگ سے ہو رہا ہے. لیکن یہاں الٹا کام ہوتا ہے, فوراً رائٹنگ سے وہ چیزیں چلانا شروع کر دیتے ہیں. چونکہ وہ اسپیکنگ کا ماحول لسننگ کا اتنا نہیں ہو رہا تھا اسکولز میں, تو وہ بچے جلدی اردو پک کر لیتے ہیں اور اس کو انگلش. اور انگلش آپ کی مجبوری اس وجہ, جب تک آپ سائنٹسٹ پیدا نہیں کریں گے, اپنی لوکل لینگویجز میں وہ چیزیں کریٹ نہیں کریں گے,
ابھی سپوز میں اکنامکس میں کوئی تھیوری پیش کرتا ہوں اور اس کو پشتو زبان میں لکھ لیتا ہوں نا, تو پوری اکانومسٹ جو فورمز ہیں وہ مجبور ہوں گے کہ وہ پشتو سیکھیں یا ٹرانسلیشن سے وہ کریں, یا یہ جس طرح بھی کریں نا. سو یہ ہے وہ ہے نا. سو بیسیکلی جو ہماری یہ ہے کہ تمام جتنے بھی اسکولز ہیں جلد سے جلد ایس این سی کے ڈاکومنٹس کو ریڈ آؤٹ کریں. اگر وہ پرانی بکس کو یوز کریں نو پرابلم, دے کین یوز اٹ, بٹ میچ کریں. اس ایس این سی کے جو ڈاکومنٹس ہیں جتنے کی بینچ مارکس ہیں اور ایس ایل اوز ہیں, اس کو وہ بوسی پبلیشر نے ایس ایل اوز اس بک میں دی ہیں, ذرا میچ کریں, کمپیئر کریں. اور ذرا ہر ایک سبجیکٹ ٹیچر اس کو وہ میچ کر سکتا ہے نا. اب مجھے دیکھ کہ آپ میتھ کو میچ کریں, شاید میں میتھ کو نہ میچ کروں, میں شاید وہ سبجیکٹ ایکسپرٹ ٹیچر نہیں ہونا, وہ میچ کریں, اس کے بعد پھر اس کو آگے لیتے جائیں. لیکن اصل چیز ہے ریئل لائف کے ساتھ وہ بالکل نہیں ہے. اسکول میں لائف اسکل بیسڈ ہے, بالکل نہیں ہے. مورل ویلیو کریکٹر ایجوکیشن کے ساتھ بلڈ اپ کرنا ہے, ایسی تعلیمی تربیت کرنی ہے, بالکل نہیں ہے. رٹائزیشن میمورائزیشن وہ تو 100% ہے, 100% ہے. اور اسی بیس پر تو یہ مال سسٹم اور پھر آگے گورنمنٹ کی جابس ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہیں, ان تمام چیزوں کو ختم نہیں کریں گے تو کامیابی مشکل ہے. لیکن گورنمنٹ کے لیے سب سے وہ جو میں نے ذرا سخت باتیں کی استاد کے مقام پر, اس پر گورنمنٹ کو جلد سے جلد اس پر سٹیپ لینا چاہیے. ایک درخت کے نیچے بھی ایک اچھا استاد پڑھا سکتا ہے, اس کے پاس قلم ہو, اور اگر وائٹ بورڈ ہوتا ہے ضرورت ہوتی ہے آج کل کے دور میں, یا اس میں حتیٰ کہ لیپ ٹاپ کی آج بھی ضرورت ہے, موبائل کی ضرورت ہوتی ہے, یہ ہو تو وہ درخت کے نیچے بھی پڑھا سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے بڑی بلڈنگ بنائی ہو اور وہ اس پر لاکھوں کروڑوں ان پر خرچ کرے, جو ایکچولی استاد کی تعلیم و تربیت کے لیے ضروری ہے. ابھی میں اگر کسی استاد سے اوکے کم ہیئر, کین یو ٹیل می یور جو آپ کی ویکنیسز ہے یا پروفیشنلی جو اسٹرینگس ہیں وہ آپ مجھے بتا سکتی ہیں. اچھا, ڈیسیجن میکنگ کیا آپ کہتے ہیں, ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں آپ پوچھیں. اوکے, دیر از اے کیس, اس کو آپ کیسے سالو کریں گے. تو جب ہم وہ ماحول وہ اساتذہ کرام لے آئیں گے, وہ مقام آ جائے گا. آج بھی میں یہاں پیرنٹس جب آتے ہیں تو ان کو کہتا ہوں کہ اسکول مکتب مدرسہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ کے گھر کے مسائل استاد استاد صاحب کے پاس جاتے ہیں. میرے بیوی اور ہسبینڈ کے درمیان مسئلہ, استاد صاحب کے پاس جاتے ہیں, وہ ہمیں حل بتائے گا. استاد ایسا ہوتا ہے. انفارچونیٹلی اللہ کرے کہ ہم وہ استاد پیدا کر سکے تاکہ آگے بہتر طریقے سے ایک قوم ہم پیدا کر سکیں. اور ہر قوم 10-15 سال بعد بنتی ہے اگر ہم اس طرح پڑھ سکیں. اچھا, لاسٹ بات میں ذرا گورنمنٹ کے حوالے سے یہ بات کروں گا, چیک اینڈ بیلنس. یہ چیزیں پہلے بھی تھی, ابھی بھی آئی ہے. جب تک چیک اینڈ بیلنس نہ کہ ریئلی دی اسکول, مثلا ایک پرائیویٹ اسکول ہے, آپ نے وزٹ کیا ہے اور ان کو ٹیسٹ کیا ہے, اسیسمنٹ کیا ہے, اوکے یس یو کین گو اہیڈ. نو, دی اسکول ادھر وی آر گیونگ یو 2 months ٹائم, اور وی ول آپ کے اسکول کو ہم کلوز کریں, آپ کے تمام بچے دوسرے اسکول ہم بھیج رہے ہیں. ایسی سختی سے اسٹارٹ کریں اگر کوئی اسکول اس حوالے سے اس کو فالو نہیں کر رہے ہیں. یہ چیک اینڈ بیلنس بہت ضروری ہے. السلام علیکم.